Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to lecture number 13. Today we will talk about ethics and social media. Okay, why ethics are important in social media? Well, if we start with ethics, I have told you in previous lectures that ethics are very important when you talk about professional practices in IT. Now, in information technology, as a professional, you work in different sectors and you deal with different kind of data and different kind of responsibilities. And when you are in such a situation, when you have to make a decision, and you have to make such a decision which is not unethical, immoral, or against the law, then you face with that kind of problem that you have to make such a decision which does not only harm the organization, not yourself, and not the clients or customer who you are dealing with. So at that point, you follow code of ethics, which have been given by many code applying companies and organizations, in which we talked about ACM and IEEE code of ethics. And I told you that when you face with different kind of situations, then you, according to the principle of ethics, you follow a particular kind of ethic which is applicable to that kind of situation. Now, what we have talked so far is a general code of ethics which are applicable to all fields of IT. And if you remember, we also discussed 9 cases in which I told you that if you are confronted with these kind of situations, when you have to make a critical decision, then what are the different principles and ethical code of conducts which you have to follow and which should not be violated. And I also told you about different kind of practices which are common in this field, then that whenever such kind of situation arises, then what kind of steps do you take. But those were mainly related to when you are working as IT professional in IT organization. But if you are using social media as an IT professional, or as a student, or as a common man, then what kind of ethical issues that arise, and what kind of ethical values which you have to take care of. And these ethical values, there are some kind of values which also come under the law and also under the morality. So you have to take care that even if you are following some kind of path, or if you are taking some kind of set of actions, then they should not go against ethics. And if they are ethical, they are probably moral, and they are probably according to the law as well, and within the limits of law as well. So ethics are very important, whether you are working as a common man or as an IT professional. And I told you that if you are working, if you are using these kind of social media website as student as well, ethics are always very important. Now, technology is advancing faster than ethical values, morals, and especially laws. I told you in previous lectures as well that with the passage of time, technology is going with a rapid speed, and the new trends and new technological equipments are coming in the market. And with these kind of things, the laws are changing. And if you remember, I told you that most of the laws which are applicable in information technology field have been borrowed from old laws which were applied in medical sciences, or in law, or in social studies. So those same kind of laws were taken and were implemented in IT scenario. But with the introduction of internet and with the introduction of social media websites, there are such kind of issues which had never happened before, and which have taken almost a different kind of shape, which cannot be dealt with according to the previous laws which were applicable in IT anyway. So the technology is going faster,
and the companies and the organization which are responsible to make laws, they cannot keep up with the pace of the technology. So what they have to do is that they have to adopt a reactive approach rather than proactive, and whenever there is some kind of new situation, then they try to devise a new law for that. Discussion between relevant parties needed: ethicists, professionals, intelligentsia, organization representative, politicians, media, and normal people. So the thing is that these kind of laws which are concerned with social media, in these there are many stakeholders. For example, there are the people who devise ethics laws, and then there are professionals who are working to make those technology, or who are working behind those technology. Similarly, there is a intelligentsia, the group of people who are intelligent and who have got knowledge of both fields. I mean the field in which you use these social media, and the field which is responsible for developing them. And an organizational representative as well. Well, the people who are behind these websites, and the CEO or the decision makers of these organizations, who actually decide that what should go on onto the social websites and what should not, and what kind of material should be posted. And those are the people who take key decisions. So they are also very important stakeholders in deciding that what kind of ethical code of conduct should be implemented. Similarly, politicians. Now, why is it important? Because social media has become such kind of bodies where almost the entire population of a country use these kind of technologies. So the government responsibility is also there to make sure that these kind of websites are being properly used, and there is no such kind of unethical misuse of these kind of technologies. And the media, of course, which is responsible for, which is also linked with this media, with the social media. So the media, this media is basically TV or internet or other kind of news agencies such as newspaper and radio and other kind of printed material. So they are also very closely connected with the social media. So whatever is posted on the social media, now it is the responsibility of the media personnel to check its credibility and to verify it whether that thing is credential, and also is it appropriate to share with common people or not. So there are so many issues which are related with the media taking the material from social media and disseminating it in common people. And similarly, normal people is another stakeholder, जिसके अंदर अगर मैं आपको नॉर्मल पीपल की मिसाल दूं कि तो वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया को ना सिर्फ यूज़ कर रहे हैं बल्कि उससे डायरेक्टली इफेक्ट भी हो रहे हैं. हम अगली स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे वेयर यू विल सी दैट हाउ नॉर्मल पीपल आर वेरी डायरेक्टली कनेक्टेड विद दीज सोशल मीडिया वेबसाइट्स, एंड बेसिकली दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड with whatever is going on these websites. Law and morals do not always meet. Now there are moral values and there are laws. So it is never there is not a case that you can say that moral values and laws are same, and wherever there is anything immoral, the law also says against that. So these are, of course, there are many of those immoral issues which also come under law category, and they also come under law jurisdiction. But there are many other factors as well which cannot be included in law. So you have to take care of the things which are immoral. If the law is not gonna prosecute you for that, still you have to take care of that, because some people could be affected if you use that kind of material on the social media. तो अभी हमने इसमें ये देखा कि एथिक्स इसलिए ज़रूरी है. नंबर 1 पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, और फिर दूसरा ये है कि डिस्कशंस की ज़रूरत है कि एथिक
کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس کے لیے ہمیں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بٹھا کر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سی چیز ہے جو ایتھیکل ویلیو کے اگینسٹ ہے اور کون سی جو کہ ایتھکس کے امبریلا کے انڈر آتی ہے. اینڈ سملرلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ lawfully بھی کریکٹ ہو and it also morally correct as well, but there is some kind of distinction between them, because some things which are moral and they could be considered against law, or if there are something immoral, and those can come under the law jurisdiction. So we also have to take care of these things as well. تو ethics بہت important ہے. اب اس کی موٹیویشن کیا ہے کہ ایتھکس کیوں ہمیں ڈیفائن کرنے چاہیے سوشل میڈیا کے لیے. تو ایک تو ویکیوم آف رولز ہے کہ جو رولز ہیں وہ پرانے رولز میں سے لیے گئے, ایز آئی ٹولڈ یو بیفور ان دا پریویس سلائیڈ, that the morals which used to be followed in social studies, in other sciences, in medical sciences, or in law, those have been borrowed and they are being used in IT. They have been tweaked a little and there are some kind of modifications in them, but they have been molded to be used in information technology field. But it is never applicable. اس کی مثال ایسے ہے کہ اب موبائل ٹیکنالوجی ہے اور موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کا استعمال ہے, کلاؤڈ ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. پریویس جو رولز ہوا کرتے تھے یا نارمز اور ٹریڈیشنز ہوا کرتی تھیں ان سے یہ بہت مختلف ہے. میں نے آپ کو ایک بوئر کا کیس بتایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. تو اس بوئر کے کیس کے اندر ایک سٹاکر تھا جو بوئر کو سٹاک کیا کرتا تھا. تو اب وہ ادھر جب اس کیس کو ایکسپرٹس نے بیٹھ کے اسٹڈی کیا تو دے ہیو فاؤنڈ آؤٹ دیٹ دس از اے ویری یونیک کائنڈ آف اسٹاکنگ کیس, بیکاز ان اسٹاکنگ واٹ ہیپنز از دیٹ ون پرسن اسٹاکس another person and there is always most of the time there are only 2 or 3 people involved, because a person cannot stock more than 2 or 3 people. They cannot stock multiple people. But if a stalker is using mobile technology or internet technology, then it is possible for them to stalk multiple people at the same time, and they don't have to do a lot of effort in it, and they don't have to put a lot of time in it. So just by sitting in their bedroom they can stalk multiple people. If you remember, I gave you that example. So that example is applicable here, that the old laws cannot be applied as it is, or maybe even with some kind of modification they cannot be implemented on these kind of new challenging issues which are arising in this field. So there is a vacuum of rules. تو رولز کی کمی ہے. دوسرا کنسپچول ماڈلز ہیں. اب اس میں ایک کنسپچول ایمبیگوٹیز بھی ہیں, جس طرح کے ایمبیگوٹیز میں کیا مثالیں ہم دے سکتے ہیں, جس طرح از اے پروگرام اے سروس, یعنی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے یا کوئی اگر سافٹ ویئر بنا ہوا ہے تو ابھی تو پہلے اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا وہ ایک سروس ہے. اگر سروس ہوگی تو اس کے اوپر ڈفرینٹ رولز اپلائی ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر وہ مینز آف پروڈکشن ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے تھرو اگر آپ کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور آئیڈیا اور پریزنٹیشن آف این آئیڈیا, اور یا وہ ایک آئیڈیا ہے یا آئیڈیا کی کوئی شکل ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح کہ اگر آپ کو یہ بات ماڈل کی سمجھ نہ آئے تو میں دوسرے اینگل سے آپ کو بتاؤں. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں یوٹیوب کی یا فیس بک کی. تو بیسیکلی یہ کیا ہیں, یہ ویب سائٹس, کیا یہ ویب سائٹس ایز اے سروس ٹو کامن پیپل پرووائڈ کی گئی تھی, یعنی کیونکہ یہ فری ویب سائٹس ہیں تو کیا یہ لوگوں کی سروس کے لیے تھیں, اور یا لوگوں سے پیسے لے کر ان کو ایز اے سروس دی گئی تھی. اگر ہم ان کی ہسٹری میں جائیں تو یہ ایز اے فری سوشل میڈیا ویب سائٹس کے طور پہ سٹارٹ ہوئیں, لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے جب ان کے یوزرز بڑھتے گئے تو انہوں نے پھر اس کے اوپر مارکیٹنگ بھی کرنی شروع کر دی اور اس کے اوپر برانڈز رکھنے شروع کر دیے, اور پھر ان کی اتنی ورتھ ہو گئی. اس کی ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ یوٹیوب جو تھی وہ
اپریل 2005 میں لانچ کی گئی تھی، اور بائی دی اینڈ آف دسمبر 2006 یعنی 1.5 سال کے اندر اندر اس کی جو ورتھ ہو گئی تھی وہ 0 سے 1.6 ارب ڈالر 1.6 بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی، اور 1.6 بلین ڈالر میں دسمبر 2006 میں گوگل نے یوٹیوب ایکوائر کر لی تھی ان کے فاؤنڈر سے۔ اب بندہ یہاں پر یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا یہ ایک فری سوشل میڈیا کی ویب سائٹ تھی؟ کیا یہ ایک سمپل سا آئیڈیا تھا؟ یا پھر یہ ایک کائنڈ آف پروڈکشن تھی جس کو سیل آؤٹ کیا گیا بعد میں جب یوزرز بڑھ گئے؟ تو یہ ایک فری میڈیا نہیں تھا۔ اور اسی طرح ویسے بھی دیر از نیور اے فری لنچ، آپ نے بات سنی ہوگی، تو اب دیر از نتھنگ لائک اے فری لنچ۔ اب اس میں آپ کو یعنی کہ کوئی چیز، ظاہری بات ہے اس طرح کی ویب سائٹ کے اندر بہت سارے سرورز یوز ہوتے ہیں، بہت سارے پروسیسرز یوز ہوتے ہیں، ہیوی مشینری یوز ہوتی ہے، یو نیڈ فزیکل لے آؤٹ، یو نیڈ a lot of employees to maintain these kind of websites, so there is a lot of workload and there is a lot of money involved in it. Then how could it be a free service? Well, there is an example, free service کی بھی ایک example ہے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا کو دیکھیں تو ویکیپیڈیا جو ہے وہ فری ہے، اور اس کے کوئی چارج نہیں لیا جاتا، اور اس کے اوپر کسی قسم کی مارکیٹنگ نہیں کی جاتی۔ تو اب یہ ٹوٹلی فری ہے، لیکن ظاہری بات ہے ان کے بھی سرورز ہیں اور ان کے بھی یوزرز جو ہیں وہ ان سوشل میڈیا ویب سائٹ سے کسی طور پر کم نہیں ہے۔ ویکیپیڈیا کا رینک 3rd یا 4th آتا ہے اگر آپ الیکسا رینکنگ دیکھیں، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ یوزر جو ویب سائٹس یوز کرتے ہیں اس میں 3رے 4تھے نمبر پہ ویکیپیڈیا کا نام ہے۔ تو ظاہری بات ہے اتنی بڑی ویب سائٹ جس کے اوپر اتنے یوزرز آتے ہوں بلک میں، تو دیر ہیو ٹو بی huge layout of this company, and there must be a lot of servers who are keeping all the record and who are maintaining all the database, and there must be a lot of personnel who are working in this organization. تو ان کے ایکسپینسز بھی ظاہری بات ہے کہیں سے کور ہوتے ہیں۔ تو وہ ویکیپیڈیا ہر سال ڈونیشنز کے تھرو کور کرتی ہے، اور آپ نے مے بی کسی ٹائم آبزرو بھی کیا ہو کہ ویکیپیڈیا کے اوپر ہر سال ایک خاص ڈیوریشن کے اندر اوپر ایک اپیل لکھی ہوئی آ جاتی ہے کہ if you want to donate you can donate from $5 to up to whatever you want. تو اس کی ڈونیشنز، اور پھر انہوں نے آگے بتائی ہوئی تھی کہ ہمارے جو اس سال کے ایکسپینسز ہیں وہ کتنے ملینز ہیں، اور پھر وہ ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ ہر ویک کے بعد کتنے پیسے جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کوئی چیز فری تو نہیں چلتی، اور اگر کوئی جس طرح کی فری سروس بھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سورس آف انکم ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کی چیزوں پہ کیا ایتھیکل کوڈز اپلائی کیے جائیں؟ اگر کچھ ویب سائٹس ہوں گی وہ اپنے آپ کو فری کلیم کریں گی تو ان کو کس پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے، اور کچھ اگر ایز اے پروڈکشن یوز ہو رہی ہیں یا وہ اپنی سروسز کو بیچ رہی ہیں کسی مارکیٹنگ کمپنی کے تھرو یا ایڈورٹیزمنٹ کر کے، جس طرح فیس بک اور یوٹیوب اپنی پوسٹس کے اوپر ایڈز لگاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ایڈز کی پیسے کمپنیز سے لیتے ہیں۔ تو ان ڈفرینٹ کمپنیز کے اوپر ڈفرینٹ لاز اپلائی ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو یہ معلوم کرنا ہے، اس مڈل کو دور کرنا ہے کہ ویل ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ہے جس کو ہم ایز اے فری سروس کنسیڈر کریں اور جس کو ایز اے پروفٹنگ باڈی ڈکلیئر کریں، اور پھر ان کے اکارڈنگلی ہمیں رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے۔ تو پھر ایک اور اس میں ہے پرابلم، وہ ہے سوشل یوز انوائرمنٹ۔ ICT آرٹیفیکٹس آر سیلڈم پرائیویٹ افیئرز اینی مور۔ اب اس کے اندر یہ بھی پرابلم آ جاتا ہے کہ کیا یہ جو ICT آرٹیفیکٹس ہیں، انٹرنیٹ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے جتنے میڈیمز ہیں، جس کے اندر موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، اور یہ سوشل میڈیا ویب سائٹس بھی ہیں، تو کیا ان کے اوپر پرائیویسی کو ہم کنسیڈر کریں؟ کیونکہ ایتھیکل ایشوز کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ پرائیویسی ہوتا ہے، اور پرائیویسی کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ان کے اوپر جو ڈیٹا ہے کیا اس کے اوپر پرائیویسی لاگو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ فار ایگزامپل اگر یوٹیوب کے اوپر یوزرز آ کر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں
تو اب وہ اپنی پرسنل ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں. سو دس از دیئر اون ول دیٹ دے آر شیئرنگ دس کائنڈ آف تھنگز ڈیلیبریٹلی. تو اف دے آر ڈوئنگ اٹ آن پرپز, then do they come under law or do they come under morality or do their privacy matter or not. کیونکہ اگر خود ایک بندہ اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کر رہا ہے تو اس کی پرائیویسی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر فیس بک کا بھی ہم دیکھیں تو فیس بک کے اوپر جتنے بھی یوزرز ہیں دے شیئر دیئر پرسنل ڈیٹا. Similarly on LinkedIn as well, they share their personal data, and also whatever the posts they are sharing with other people, they also keep it as public, and anybody can watch that, anybody can comment on that. So if users themselves are not taking care of any privacy, then should we take care of privacy and should we make that kind of laws which give protection to these kind of material which have been kept openly by their authors. ٹھیک ہے, تو یہ ایشو باقی سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر بھی آتا ہے جس کے اندر اورکٹ ہے یا اس کے اندر سوشل کی چیٹنگ کی ویب سائٹس ہیں یا ڈسکشن فورمز ہیں, بلاگز ہیں. تو ان طرح کی جدھر بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے یا اگر کوئی نیوز ایجنسی کی ویب سائٹ ہے اور اس کے اوپر لوگ اپنے کمنٹس پاس کر رہے ہیں تو ان کمنٹس کے اندر وہ اپنی پرسنل انفارمیشن بھی شیئر کر جاتے ہیں. تو کیا یہ جب چیزیں خود یوزرز شیئر کر رہے ہیں تو کیا ہمیں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب یہ بڑے بڑے کویسچنز ہیں جن کی وجہ سے یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ایتھکس جو ہیں سوشل میڈیا میں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان ایتھکس کو ڈیفائن کرنا چاہیے ود دی پرسپیکٹو آف سوشل میڈیا یوزیج. ٹھیک ہے, اور اس کو ایز اے جنرل آئی ٹی ایشوز بھی نہیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور ان کو ایز اے جنرل سوشل ایشوز تو بالکل کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور آئی سی ٹی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بالکل نئے قسم کے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. تو وی شوڈ واچ دیم ایز دے آر and what kind of nature they have got, we should make laws according to that. ٹھیک ہے, تو تین چیزیں ہوگی, ایک تو رولز کی کمی ہے, پھر کنسیپچول ایمبیگٹیز ہیں اور پھر سوشل یوز انوائرمنٹ کے اندر پرائیویٹ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے یوزر کی طرف سے ڈیلیبریٹلی. تو نیو کویسچن جو پیدا ہوتے ہیں کہ نیو ایریا اولڈ کویسچن اور نیو ایریا ود نیو کویسچنز. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نئے ایریاز ہیں, کیا کویسچنز وہی پرانے ہیں؟ کویسچن سے مراد یہ ہے کہ جو ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں اور جن کویسچنز کو ہم آنسر کریں گے ایتھیکل لاز کے تھرو, کیا وہ ایریا تو نیا ہے, کیا وہ پرانے ہیں یا ایریا بھی نیا ہے اور کویسچن بھی نئے ہیں؟ تو ابھی ہم نے اس پرسپیکٹو میں تھوڑی سی جو بحث کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان نئی ٹیکنالوجی یا نیو ایریا کی وجہ سے ڈیفینیٹلی نیو کویسچنز آ گئے ہیں. اب ڈز دا میڈیم برنگ نیو ایتھیکل کویسچنز ٹو بیئر؟ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ اب نئے کویسچنز پیدا کر رہا ہے تو obviously نئے کویسچنز آ رہے ہیں اور کویسچنز ایشوز سے ریلیٹڈ ہیں اور نئی قسم کے ایشوز آئیں گے تو پھر ان کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھ کر آنسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. Is there something fundamentally different about ICT? So we also have to see that is ICT same as other technologies or is ICT same as general information technology field? تو اس کے اندر بھی ہمیں کمپیئر کرنا ہے کہ is there something fundamentally different about ICT compared to other things. ٹھیک ہے, تو ICT کے اندر ابھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی انٹریکشن اور لوگوں کی جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے باقی میڈیم کے تھرو. اب اس کی میں ایگزامپل دوں گا, اگر آپ ٹی وی کے اوپر کوئی چیز دیکھتے ہیں یا ٹی وی کے اوپر اگر کسی سیلیبریٹی کا یا کسی امپورٹنٹ پرسن کا یا کسی پولیٹیشین کا انٹرویو آ رہا ہے تو کیا وہ انٹرویو سیم ہے اس چیز کے جو ایک عام آدمی فیس بک کے اوپر شیئر کر رہا ہے؟ کیونکہ انٹرویو بھی شیئرنگ ہی ہوتی ہے, لیکن اگر ایک عام آدمی اپنی پروفائل بناتا ہے فیس بک کے اوپر, اس کے اندر وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کی جینڈر کیا ہے, اس کے انٹرسٹ ہابیز کیا ہیں, وہ موویز کس قسم کی واچ کرتا ہے,
اور پھر وہ اپنے کمنٹس کے تھرو یا اپنی پوسٹ کے تھرو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی ٹینڈنسی کس طرف ہے, ریلیجن وائز کس طرف ہے, پولیٹیکل ایسوسیشن کس طرف ہے, یا وہ اپنے جب دوستوں سے بات کرتا ہے تو اس کے اندر کبھی کبھی وہ پرانے واقعات بھی شیئر کرتا ہے. اب ان پرانے واقعات کی وجہ سے ان کے اب کوئی پرابلم بھی آ سکتے ہیں, یا کوئی اور ریلیٹڈ بندے جو انوالو ہوں ان کو پرابلم آ سکتا ہے. اور ایکسکیوز می, تو اب اس کے اندر یہ اس طرح کے ایشوز آ سکتے ہیں کہ وہ پوسٹ کے اندر آپ ایسی باتیں شیئر کر جائیں جو آپ کے لیے پرابلم ہو یا آپ کے دوست کے لیے پرابلم ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ والی شیئرنگ جو فیس بک کی پروفائل بنانے میں یا پوسٹ کے تھرو جو ہوتی ہے, کیا یہ شیئرنگ جو ٹی وی کے اوپر ایک سیلیبریٹی یا پولیٹیکل پرسنالٹی بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہے, کیا یہ شیئرنگ سیم ہے؟ تو اگر ہم اس طرح کی چیز کو کمپیئر کریں, کیونکہ یہ ہیں تو دونوں, ان دونوں اوکیزن میں یا ان دونوں انسیڈنٹس میں ایک آدمی بیٹھا اپنی زندگی کے متعلق سوالات کے جواب دے رہا ہے, اور فیس بک کے اوپر بھی ایک آدمی اپنی زندگی کے متعلق بتا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ دونوں چیزیں سیم ہیں؟ اب اس کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, اور اگر آپ اس کو کریٹیکلی اینالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بالکل سیم نہیں ہے تو شیئرنگ. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دو آدمی انوالو ہیں, دو پرسنز انوالو ہیں, اینڈ دے آر شیئرنگ دیئر پرسنل ڈیٹا, کیونکہ انٹرویو میں بھی ایسے ہی کوشچن کیے جاتے ہیں جو پرسنل ذات کے ہوتے ہیں, اور پھر دے آر ٹیلنگ یو اباؤٹ دیئر پرسنل لائف ایز ویل ایز دے آر ٹیلنگ یو اباؤٹ دیئر پرسنل وے آف تھنکنگ اینڈ دیئر ایسوسیشن. تو اس کے اندر کیا یہ دونوں شیئرنگ سیم ہے؟ اب اگر جو ٹی وی کے اوپر شیئرنگ ہوتی ہے وہ دیکھا کریں تو وہ بڑی آرکیسٹریٹڈ ہوتی ہے. اس کے اندر دا پرسن ہو از آسکنگ کوشچن موسٹ آف دا ٹائم دے ہیڈ آلریڈی ہینڈیڈ اوور دا ریٹن کوشچنز ٹو دا انٹرویوئی, اور پھر انٹرویوئی کو یہ سب پتا ہوتا ہے کہ مجھ سے کس قسم کے سوال پوچھے جائیں گے. سوری. تو انٹرویوئی اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہوتا ہے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے, اور پھر اس کے اندر کٹنگ آپشن بھی ہوتی ہے, ایڈیٹنگ آپشن ہوتی ہے. اگر انٹرویو کے بعد اگر لائیو انٹرویو نہیں ہے, جو کہ میجورٹی آف دا ٹائم لائیو نہیں ہوتا, تو اس کے اندر وہ ان کے یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ انٹرویو ریکارڈ ہونے کے بعد دے کین ہیو اے لک ایٹ دا انٹرویو اینڈ وٹ ایور دے ڈونٹ لائک دے کین آسک دیم ٹو ایڈٹ دیٹ اور کٹ دیٹ. اور اس کے اندر کوئی ایسا کوشچن ہے جو کہ پوچھا گیا اور پھر بعد میں وہ ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں, کٹ کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس یہ آپشن موجود ہوتی ہے. تو یہ ایک طرح کا بڑا آرکیسٹریٹڈ ہوتا ہے. اور پھر ٹی وی کے اوپر ظاہری بات ہے جو بھی پرسنالٹی آئی ہوئی ہے انٹرویو دینے کے لیے, they are well aware of this fact that whatever they share that will be spread across the globe, because nowadays TV is going everywhere and a lot of people will be watching that interview, and that interview will become a record and it will always remain there unless that is deleted by that organization which is taking that interview. Otherwise it will remain in the record forever. تو جب انہیں یہ فیکٹ پتا ہوتے ہیں تو they are always very careful and they are always very mindful of whatever they are saying. So they are cautious and they don't share a lot of personal information, and they don't share too personal with the public, and they are also careful in sharing their thoughts and in sharing their associations. تو اس کے اندر بہت لمیٹیشنز ہیں. اب اسی طرح اگر ہم کریٹیکلی انالائز کریں ایک بندے کا جو کہ فیس بک پہ اپنا ڈیٹا شیئر کر رہا ہے, تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا وہ اسی انٹرویو کی طرح ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ بھی بندہ اپنی ساری چیزیں شیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح میں نے بتایا ڈیٹ آف برتھ شیئر کی, آپ نے اپنی ایسوسیشن ریلیجس ویوز شیئر کیے, پولیٹیکل ویوز شیئر کیے, آپ نے پوسٹس کے اندر اپنے تھنکنگ شیئر کی. اب اس کے اندر کیا آپ اتنے ہی کوشیس ہیں جتنا کہ ایک انٹرویو ہی ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر؟ ڈیفینیٹلی نہیں. اور کیا آپ یہ مائنڈ فل ہیں اس فیکٹ کے کہ یہ والا جو ڈیٹا ہے یہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے اور اکراس دا گلوب دیکھا جا سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ وہ بھی دیکھیں گے جن کو آپ وہ ڈیٹا نہیں شیئر کرنا چاہتے جو آپ فیس بک پہ رکھ رہے ہیں.
اب یہ چیز جب بندہ پروفائل بنا رہا ہے پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ، تو بہت سارے ان میں سے ایسی باتیں ہیں جو کہ وہ نہیں سوچتا کہ میں جو ڈیٹا رکھوں گا اس کی وجہ سے مجھے فیوچر میں کیا پرابلم آ سکتی ہے، یا جن کے میں شیئر کر رہا ہوں کیا میرے اس سے پرسنالٹی ججمنٹ ہو سکتی ہے، لوگ مجھے جج کریں گے کہ چونکہ یہ اس طرح کی باتیں لکھتا ہے تو اس کی پرسنالٹی یہ خاص اینگل میں جج ہونی چاہیے، یا اس کی تھنکنگ اس طرح کی ہے، یا اگر آپ نے اپنی پرسنل چیزیں شیئر کی ہیں تو وہ آپ کو فیوچر میں کسی قسم کا پرابلم دے سکتی ہے، یا آپ کو دے سکتی ہے، یا اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں آپ سوچتے ہیں اس بندے کی طرح جو ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیتا ہے؟ بالکل نہیں سوچتے. اور اس کے بعد ان کے کانسیکوینسز بھی کافی برے ہو سکتے ہیں. اب اسی کے اندر مجھے ایک چھوٹی سی اینیکڈوٹ یاد آ گیا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس دن میں نے برٹش نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ اب دیکھیں یہ ایک ایگزامپل ہے کہ لوگ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ پہ آنا اور ٹی وی پہ آنا یہ بالکل آلموسٹ سیم تھی، کہ اگر بالکل سیم نہیں ہے تو آلموسٹ سیم تھنگ ضرور ہے. اور اگر ہم سکوپ کی بات کریں تو مے بی ٹی وی سے زیادہ سکوپ ہے سوشل میڈیا کا، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اب وہ اس کے اندر نیوز یہ تھی اخبار کے اندر کہ ایک بندے کا ٹرائل چل رہا تھا، اس کے اوپر ایک چوری کا کیس تھا یو کے اندر، اور اس کے اوپر ٹرائل چل رہا تھا. تو اب ٹرائل کے دوران ہی اس نے مطلب چونکہ ٹرائل کافی دنوں کا تھا تو ان میں سے ابھی ٹرائل کی کچھ اور دن باقی تھے، ابھی پیشیاں اور ہونی تھی، تو بیچ میں اس نے فیس بک یوز کیا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ مجھے لگتا ہے میں بچ جاؤں گا، اپنے سٹیٹس میں لکھا. تو یعنی کہ انگلش میں لکھا I think I will get away with this. اب جب اس طرح کی بات اس نے شیئر کی تو اگلے ہی دن جج نے اس کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم چور ہو اور تم نے یہ چوری کی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ فیصلہ کیوں سنایا گیا، تو انہوں نے پھر اس کو فیس بک کا سٹیٹس دکھایا کہ تم نے کیا لکھا تھا کہ لگتا ہے میں بچ گیا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم نے چوری کی. اب یہ اگر ہم کیس کو دیکھیں تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب وہ یہ بات لکھ رہا تھا تو اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات جج تک پہنچ جائے گی، عدالت تک، یہ جیوری تک پہنچ جائے گی، جو کہ ایک بڑی سٹوپڈ بات ہے سوچنے کی کہ یہ کیوں نہیں پہنچ سکتی. جب آپ کی جو شیئر ہے، اگر آپ فیس بک کو اینالائز کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوسٹ ہیں ان کے اوپر ایک اکاؤنٹ سیٹنگ ہے کہ آپ اپنی پوسٹ کن لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. سم ٹائمز یو اونلی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود only a few friends or with only your family members, you can restrict that. لیکن یہ بھی 100% ریسٹرکشن نہیں دیتی. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کسی پوسٹ پہ لائک کرتے ہیں، اب جس بندے نے وہ پوسٹ شیئر کی تھی آپ چونکہ اس کے فرینڈ سرکل میں ہیں تو وہ آپ کو پوسٹ نظر آ گئی، ٹھیک ہے، اور باقی لوگوں کو نظر نہیں آئی. اب کیونکہ آپ کے دوست نے شیئر کی تھی آپ کو تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے دوستوں کو جو باقی دوست ہیں جو اس کے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نظر نہیں آ رہی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر لائک کریں گے یا اس پہ کمنٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کے ٹائم لائن میں آ جاتی ہے. جب آپ کے ٹائم لائن میں آ گئی تو آپ کے باقی دوست بھی دیکھ سکیں گے. اب دیکھیں ایک دوست جو کہ آپ کے باقی دوستوں کا دوست نہیں تھا، اس کی پوسٹ کو آپ نے لائک کیا تو آپ کے باقی دوستوں نے بھی دیکھ لیا. اب وہ پہلا دوست یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے دوست دیکھیں، لیکن آپ کے کمنٹ کرنے کی وجہ سے یا لائکنگ کی وجہ سے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ گئی بات. تو اسی طرح وہ بات کنیکٹ ہوتے ہوتے بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اور سوشل میڈیا ویب سائٹ تو ہے بھی انٹرنیٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، اور انٹرنیٹ جو ہے وہ گلوبل ٹیکنالوجی ہے اور پوری دنیا میں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سکوپ کتنا زیادہ ہے. تو اب اس پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ از دیر سم تھنگ فنڈامنٹلی ڈفرنٹ اباؤٹ آئی سی ٹی کمپیئر ٹو ادر تھنگس؟ تو اس کا آنسر ہے یس، دیر آر لاٹ آف تھنگس which are fundamentally different. اب ایتھکس، اپلائیڈ ایتھکس اینڈ مورلز کیا ہوتے ہیں؟ ایتھکس از دا اسٹڈی آف مورلز، ٹھیک ہے، جو ہماری مورل ویلیوز ہوتی ہیں اور ان کی اسٹڈی کو ایتھک کہا جاتا ہے. اب مورلز کیا ہوتے ہیں کہ مورلز آر دا رائٹ اور گڈ ہیبٹس which people have in a society. اب یہ لیٹ مورز نے یہ اس کی ڈسکرپشن کی تھی کہ مورلز وہ
چیزیں ہیں، وہ عادتیں ہیں، یا وہ طریقہ کار ہے، یا وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہماری سوسائٹی میں، جو کہ جس میں کچھ طریقے برے ہیں اور کچھ طریقے صحیح ہیں، ان کو مورل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مورل ویلیوز کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ جیسے جھوٹ بولنا غلط ہے، ٹھیک ہے، بزرگوں کا احترام کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے، چوری کرنا غلط ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صحیح ہے. تو اسی طرح دھوکہ دینا غلط ہے، لیکن لوگوں کی مصیبت میں مدد کرنا صحیح ہے. تو یہ تمام چیزیں مورلز ہیں. تو مورل ویلیوز کے اندر رائٹ اور بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں سوسائٹی میں، اور جو کہ جنریشن سے بن رہی ہیں اور وہ ڈیفائن ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ اب ہماری سوسائٹی کا حصہ بن گئی ہیں، اور آلموسٹ جہاں کہیں بھی انسان رہ رہے ہیں، سو ان دا ہیومن کلچر دے آر آلموسٹ سیم. ٹھیک ہے، مورل ویلیوز تقریباً سیم ہی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسی رائٹ اور بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک سوسائٹی میں بیڈ کنسیڈر نہیں ہوتی، دوسری سوسائٹی میں بیڈ کنسیڈر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جس طرح ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر آپ اگر ہاتھ سے کھانا کھائیں تو اچھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا اسلام یہی کہتا ہے. لیکن اگر آپ یورپین کنٹریز میں جائیں تو ہاتھ سے کھانا برا سمجھا جاتا ہے. اب اسی طرح ہمارے ہاں بیٹھ کے کھانا اچھا سمجھا جاتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کے کھانا بھی برا نہیں سمجھا جاتا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ تھوڑی بہت جو سلائٹلی چینجز جو ہیں وہ ہوتی ہیں سوسائٹیز کے اندر، ڈفرینٹ سوسائٹیز میں، لیکن جو بیسک فنڈامنٹل ویلیوز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہی ہے ہر جگہ پر. ٹھیک ہے. اور اپلائیڈ ایتھکس کیا ہوتا ہے کہ ٹرائز ٹو کلیریفائی دا کوسچنز آف ایتھک سو دیٹ دے کین بی ڈسکسڈ. تو اپلائیڈ ایتھکس اس اسٹڈی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ ایتھیکل ویلیوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی نئی ایتھیکل ویلیو ہے جو کہ انٹروڈیوس کروائی جا سکتی ہے سوسائٹی میں، یا اگر پرانی ایتھیکل ویلیوز ہیں تو ان کی بیس کیا تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پھر چینجز آتی رہتی ہیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ایتھیکل ویلیوز ہمیشہ سیم نہیں رہتی. آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج سے اگر 50 سال پہلے دیکھی جائیں سوسائٹی کے اندر تو وہ بری سمجھی جاتی تھی، آج اس کو کوئی بندہ مائنڈ نہیں کرتا. یا 50 سال پہلے کچھ چیزیں تھیں جو صحیح سمجھی جاتی تھی، آج کل غلط سمجھی جاتی ہیں. تو ایسی جو ویلیوز ہیں یہ چینجنگ بھی ہیں، یہ اور ایوولوشنری ویلیوز ہوتی ہیں. چند بیسک ویلیوز کو چھوڑ کے کچھ ویلیوز ایوولوشنری ہوتی ہیں، تو ان کی اسٹڈی کو اپلائیڈ ایتھکس کہا جاتا ہے. یہ ایک پوری برانچ آف اسٹڈی ہے اور اس کے اندر کورسز اور ڈگریز بھی ہوتی ہیں. تو اس کے اندر اپلائیڈ ایتھکس میں ایتھیسسٹ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز رائٹ اکارڈنگ ٹو دا نیو سرکمسٹانسز. پروفیشنل ایتھکس ود ان اے فیلڈ، اب اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈز میں پروفیشنل ایتھکس کون کون سی ہیں. تو اپلائیڈ ایتھکس میں ہی یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آئی ٹی کے اندر پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں، یا لا کے اندر کیا ہیں، یا کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے، یا میڈیکل سائنس میں کیا ہے، اور کیسے وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو ان کی ڈسکرپشن بھی اپلائیڈ ایتھکس میں ہی ہوتی ہے. Ethics have been and are still used to formulate policies in societies. تو ایتھکس ہمیشہ سے ہی سوسائٹیز کے اندر فارمولیٹ ہوتے رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ ایوولوشنری ہوتے ہیں ایتھکس. ٹھیک ہے، اور ایتھیکل ویلیوز جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیو ٹریڈیشن، اکارڈنگ ٹو دا نیو سرکمسٹانسز، ان کی ڈسکرپشن چینج ہوتی رہتی. سوری. اوکے، دا ایم آف دا ایتھکس، اب اس کا پرپز کیا ہے؟ دا گڈ آف دا پیپل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ وڈ بی. میٹا ایتھکس. اب میٹا ایتھکس اسی کی ایک فیلڈ اپلائیڈ ایتھکس کے اندر کہ آپ میٹا کہا جاتا ہے انفارمیشن یا ڈیٹا یا میننگ. تو ایتھکس کی میننگ یا ایتھکس کا ڈیٹا، وہ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ وڈ بی، یعنی ایتھکس کیا ہے اس کی ایک پوری ڈسکرپشن. اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں ایتھیکل ویلیو میں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، تو اس کی پیچھے ایک پوری میٹا ڈیفینیشن ہوگی اپلائیڈ ایتھکس کے اندر کہ جھوٹ بولنا کیوں غلط ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں.
اس کے کیسے ریزلٹ سوسائٹی پہ پڑتے ہیں یا ان انڈیویجولس پہ پڑتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں, اور اس کے کیسے کانسیکوینسز فیوچر کے اوپر پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری اسٹڈی کر کے ایک ایتھیکل ویلیو بنائی جاتی ہے کہ, اور ایک ایتھیکل ویلیو کی ڈسکرپشن بنائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. ٹھیک ہے, اب وہ تو ہمیں بھی پتہ غلط ہے, لیکن اس کو غلط کیوں قرار دیا گیا, اس کی ہسٹری اور اس کے کانسیکوینسز اور اس کی اپلیکیشن اور اس کی افیکٹیز, وہ سب جو ڈسکرپشن میں آتا ہے اس کو میٹا ایتھکس کہا جاتا ہے. تو جو ایم ہے, یعنی جو گولز ہیں ایتھکس کے, وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم نے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ وڈ بی, سب سے پہلے میٹا ایتھکس بنانا ہے, پھر ٹو بلڈ اے سسٹم ٹو سالو ہاؤ ٹو گیٹ دیئر. اب جب ہم ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اوکے یہ ایتھیکل ویلیو جو ہے, فار ایگزامپل جھوٹ بولنا غلط ہے, یہ ایک ویلیو ہے اور اس کی یہ ڈسکرپشن ہے, اب ہم نے یہ سالو کرنا ہے کہ اس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا, اس کی اپلیکیشن کیسے ہو. اپلیکیشن اب اس کی کیسے ہو سکتی ہے, اس کی مثال یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے بتائیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر سوسائٹی کی بات کریں تو آپ اپنے چھوٹوں کو بتائیں, اپنے کولیگز کو بتائیں, اپنے ساتھ والوں کو بتائیں اور یہ نالج پھیلائیں. یا اگر سوسائٹی کی ہی بات کرتے ہیں تو نیوز پیپر کے اندر آنا چاہیے, میڈیا کے اوپر آنا چاہیے, بکس کے اندر ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جو وی آر بلڈنگ اے سسٹم ٹو سالو ہاؤ ٹو گیٹ دیئر, کہ ہم نے اس ایتھیکل ویلیو کو اچیو کیسے کرنا ہے. سوسائٹی کے اندر ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اسکول میں پڑھایا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹیچر کو بتانا چاہیے, بڑوں کو بتانا چاہیے, بچوں کو بڑوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتائیں, یا اپنے کولیگز کو بتائیں, اپنے ساتھ والے لوگوں کو بتائیں, یا میڈیا میں لکھیں, پرنٹڈ مٹیریل میں لکھیں. ٹھیک ہے, اب ایز اے پروفیشنل اگر ہم دیکھیں تو چونکہ پروفیشنل فیلڈ میں بھی, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, انکلوڈنگ آئی سی ٹی اور انکلوڈنگ سوشل میڈیا, تو جھوٹ بولنا غلط ہے. اب اس کی پروپیگیشن کیسے ہوگی یا ہم کیسے اس کو اچیو کریں گے, تو اس کے اندر یہی ہوگا کہ جب بھی کوئی پروفیشنل ہائر ہو تو اس کے جو کوڈ آف کنڈکٹ اس کو دیا جائے اور جو اس کی رسپانسبلٹی اس کو ڈیفائن کی جائے, تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے کہ جیسے اس کو ہائر کیا جائے تو اس کو بتایا جائے. پلس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ جب انٹریکشن ہو, سیمینار ہوں, ورک شاپس ہوں, تو ان کو بتایا جائے کہ یہ والی جھوٹ بولنا غلط ہے اور نہیں بولنا, ٹھیک ہے, یہ چیٹ نہیں کرنا. اسی طرح پروفیشنل کے اندر ان کی نہ صرف کوڈ آف ایتھکس کے اندر ہو, بلکہ یہ ان کی جو ایس او پیز ہوں, رسپانسبلٹیز ہو, اس میں بتایا جائے کہ ڈس آنیسٹی جو ہے وہ اٹ کوڈ بی پروسیکیوٹیڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں آرگنائزیشن کے اسکوپ کے اندر, یا جہاں وہ پروفیشنل کام کر رہا ہے اس کے اسکوپ کے اندر. ٹھیک ہے, ٹو ڈس آنیسٹی یا چیٹنگ یا جھوٹ بولنا کس طرح غلط ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک تو ہو گیا ٹو انڈرسٹینڈ واٹ اٹ وڈ بی. پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کون سی ایتھیکل ویلیو ہو, پھر ہم نے اس کو ایک سسٹم بنانا ہے کہ اس کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ٹو اپلائی دا سسٹم ٹو ایکچوئل کوسچنز کوہیرنٹلی اینڈ کنسسٹنٹلی. اور پھر ہم نے اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب اس کو اپلائی کریں گے تو باقی ویلیوز کے ساتھ وہ کیسے کنیکٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کی میں ایگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک اگر آئی ٹی پروفیشنل آرگنائزیشن میں ہے تو اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ چیٹنگ غلط ہے, تو اب ہمیں, یا ڈس آنیسٹی غلط ہے, یہ جھوٹ بولنا غلط ہے, تو اب ہمیں اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیوں غلط ہے, اور اگر یہ کیا جائے گا تو اس سے کیسی انکنسسٹنسی آ سکتی ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک آئی ٹی پروفیشنل کو کام دیا گیا ہے کہ آپ نے ایک رپورٹ جنریٹ کرنی ہے, and if boss asks that guy that have you prepared that report, and in return that guy says okay I have done it, and in fact he hasn't done it yet, تو پھر اس سے کیا ہوگا, اگر وہ جھوٹ بول کے کہے گا جی میں رپورٹ تو بنا چکا ہوں, اور اگر بنی نہیں ہوگی تو باس کو تو یہ پتہ چل گیا کہ رپورٹ بن گئی ہے, اور اگر وہ اس کی پریزنٹیشن ہائر اتھارٹیز کو یا کلائنٹس کے ساتھ نیکسٹ ڈے رکھ دے گا تو رپورٹس تو ابھی بنی نہیں ہوگی, تو پھر اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا کہ آرگنائزیشن ڈی فیم ہوگی, آرگنائزیشن کے نام پہ دھبا آئے گا, تو اس سے بڑے فیوچر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, بٹ اف یو اینالائز اٹ ان دا پرسپیکٹو آف این آرگنائزیشن دیر کوڈ بی سم گریو کانسیکوینسز فار دیٹ. سو وی ہیو ٹو ٹیل
the professionals, and we have to tell, even when we talk about implementing this kind of ethical value in the society, then we have to tell it that how could it be inconsistent with other moral values in the society, how could it be inconsistent with other activities of the society. As we told that professional guy that it could be inconsistent with the organization popularity. تو اسی طرح ہمیں اس کی اپلائی کر کے اور اس کی کوہرنس اور کنسسٹنسی بھی بتانی ہے. To aid us in our moral problems and to give description of what ethical positions people hold. تو اب ایک ایم یہ بھی ہے کہ اب ہمارے مورل پرابلمس ایتھیکل ویلیو کو ڈیفائن کرنے کا ایم یہ ہے کہ ہمیں وہ مورل پرابلمس میں ہیلپ کرے, اینڈ ٹو گیو ڈسکرپشن آف واٹ ایتھیکل پوزیشنز پیپل ہولڈ, اور ہمیں یہ بھی ہیلپ کرے کہ ایتھیکل پوزیشنز کیا ہیں لوگوں کی. پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص پوزیشن پہ بیٹھ کے کون سی ایتھیکل ویلیوز کس پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. کچھ تو ہوتی ہیں جنرل ایتھیکل ویلیوز جس کی ابھی میں نے اگزامپل دی, لیکن کچھ ہیں جو ایک خاص پوزیشن کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کہ یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سبارڈینیٹس اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو انجسٹلی ٹریٹ ود یور سبارڈینیٹس. اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا ہے اور ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی, اگر ہم اس ایتھیکل ویلیو کو اگر دیکھیں تو یہ صرف باسز پہ اپلائی ہوگی. ظاہر بات ہے باسز کے سبارڈینیٹس ہوں گے یا ان کے نیچے لوگ کام کر رہے ہوں گے, یا کسی ٹیم لیڈر پہ ہوگی یا مینیجر پہ ہوگی جس کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اب جو سبارڈینیٹس خود ہیں ان کے اوپر تو یہ نہیں ویلیو ہو رہی. تو ایتھیکل پوزیشن جو ہوتی ہے اس کا بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ کس پوزیشن پہ کون سی ایتھیکل ویلیو امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کو بھی ڈسکرائب کرنا ہے. اور جب ایک ایتھیکل ویلیو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہمیں وہ اس میں بھی مدد دے گی کہ نہ صرف ہم اس کے مورل پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ایک ایتھیکل ویلیو سے کون کون سے مورل مسئلے آ سکتے ہیں, بلکہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کس پوزیشن کے لیے یہ ایتھیکل ویلیو سوٹیبل ہے. سم ایتھیکل تھیوریز. اب ہم تھوڑا سا تھیوریز پہ آ جاتے ہیں. یہ اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے ایتھیکل تھیوری تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جتنے بھی ایتھیکل لاز بنے ہیں یا کوڈ آف کنڈکٹس بنے ہیں ان کے پیچھے فلسفی ہے, ان کے پیچھے سوشل سٹڈیز ہے, ان کے پیچھے ایتھیسسٹ کی سٹڈی ہے, اور ان کے پیچھے انٹیلیجنشیا ہے جس نے یہ ڈیفائن کیے ہیں کہ ایتھیکل ویلیوز کیسے بنی ہیں. تو بہت سارے ایسے تھنکرز تھے, بہت سارے ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ ایتھیکل ویلیوز ڈیوائز کی. کچھ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں ایتھیکل ویلیوز, لیکن کچھ اگر پروفیشنلزم کے حساب سے دیکھیں تو ایک خاص فیلڈ کی ایک خاص پرسپیکٹو کے اندر ایتھیکل ویلیو ڈیفائن کی گئی ہے. فار ایگزامپل بہت پہلے کی بات ہے, ایرسٹوٹل نے اور میکلینٹر نے اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ورچو ایتھکس ہونی چاہیے. ورچو ایتھکس کیا ہے کہ مورل کریکٹر آف اے پرسن امپلائز ٹو پروفیشنل ایتھکس, کہ اگر ایک بندے کا مورل کریکٹر اچھا ہے تو اس کی پروفیشنل ایتھکس بھی ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ چیز ایرسٹوٹل نے اور دوسرے لوگوں نے کہی, ارسطو نے اور دوسرے لوگوں نے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری آرگنائزیشن میں جب ہائرنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ٹیسٹ رکھا جاتا ہے, تو اس ٹیسٹ کے اندر پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فیلڈ کے ریلیٹڈ تو ٹیسٹ ہوتا ہی ہوتا ہے, اور فیلڈ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوشچننگ بھی ہوتی ہے, انٹرویو کے اندر بھی ہوتی ہے, لیکن انٹرویو کے اندر بھی کچھ ایسے کوشچنز کیے جاتے ہیں جس میں آپ کی پرسنالٹی کو جج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک بڑا ہی کامن کوشچن ہے, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویکنیسز کیا ہے. اب یہ ٹریکی کوشچن بھی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اس کا جواب ہر بندہ صحیح نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر آپ نے اپنی ویکنیسز صحیح بتا دی تو آپ کو تو وہ جاب نہیں ملنے لگی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کہیں جی میں لیزی ہوں, تو یہ آپ کی ویکنیس ہے, تو وہ آرگنائزیشن تو آپ کو ہائر نہیں کرے گی. یا آپ کہیں جی کہ کبھی کبھی میں چیٹ کر جاتا ہوں, ڈیسیو کر جاتا ہوں, یہ میری ویکنیس ہے. ٹھیک ہے, یا اگر آپ کہیں کہ میں کام کے ٹائم انٹرنیٹ یوز کرتا ہوں اپنے مقصد کے لیے, پرسنل یوز کے لیے.
I mean these kind of stuff which you talk about in interview or when there is some kind of personality test, تو یہ بڑے ٹریکی کوشچن ہوتے ہیں اور یہ صرف اسی لیے ہی پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کے پرسنالٹی کو بھی دیکھا جائے کہ آپ ایز اے پرسن اینڈ وین یو آر ڈیلنگ ود دا پیپل, وین یو آر ورکنگ یور ورک ایز اے پروفیشنل, or when you are dealing with your colleagues or with your bosses, then what is your personality, how you interact with them, and how you communicate with them, and when you are doing your day-to-day activities, then how you deal with them. And تو as a professional جو ہوگا اس کے اندر پروفیشنلزم کے اندر نہ صرف اس فیلڈ کا نالج آتا ہے بلکہ آپ کا کریکٹر بھی آتا ہے. اب اگر پرسنالٹی ٹیسٹ یا انٹرویو میں اس قسم کے کوشچن پوچھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر تو آپ مورلی کریکٹر وائز ٹھیک ہیں تو پھر آپ ایتھیکلی ایز اے پروفیشنل بھی ٹھیک ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے اندر کوئی بڑی پرسنل ایشوز نہیں ہے یا بڑے پرسنل پرابلمز نہیں ہیں, مورل پرابلمز نہیں ہیں, تو ایتھیکلی بھی جب آپ کام کریں گے تو ٹھیک کریں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈس آنیسٹ نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے جب آپ فیلڈ میں آئیں گے ایز اے آئی ٹی پروفیشنل تو آپ اپنے کلائنٹ سے بھی آنیسٹ ہوں گے, جب آپ پروڈکٹ بنا رہے ہوں گے تو پروڈکٹ میں بھی آنیسٹ ہوں گے اور اس کو ہائی کوالٹی کا بنائیں گے, اسٹینڈرڈ کے مطابق بنائیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ کسی کے پرائیویٹ ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے تو آپ اس کی شیئرنگ نہیں کریں گے انیتھیکل, یہ ان کی کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سارے ایشوز جس کے اندر آپ نے اگر اپنی کمپنی کی بات آ رہی ہے یا آپ کے پرسنل گین کی بات آ رہی ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے اور اس طرح کا مشورہ نہیں دیں گے جس میں کلائنٹ کا تو نقصان ہو بٹ یو کین پرسنلی گین سم تھنگ. تو اس کے اندر مورل جو ویلیوز ہوتی ہیں ایک پرسنل ایک آدمی کی, ایک پروفیشنل کی, تو وہی وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں بھی اپلائی کرتا ہے. تو یہ ایک ورچو ایتھکس which was described by Aristotle. So it also defines that being a good person, it could be assessed that you could be a good professional as well. Ethics of friendship and online. Now there are issues that when you are online and you are dealing with your friends, especially when you are using social media or social websites, at that time your ethics also count, because even when you are talking with your friends, you are sharing some stuff with them, you are commenting on their post, and you are discussing with them on some kind of topic. At that point, ethical values also come under scrutiny, and they are also judged whether you are doing whatever has been described in the code of ethics. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ٹیلوس نے کہا دا میننگ آف لائف. اب ٹیلوس کے اندر یہ ہے کہ میننگ آف لائف اور آبجیکٹو ڈیفائن ہوتا ہے, تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے ایتھیکلی اور مورلی آپ اپنی نارمل لائف میں ٹھیک ہے تو وین یو آر ورکنگ ایز اے پروفیشنل تو آپ آبویسلی ٹھیک ہوں گے, کیونکہ اگر آپ پرسنل لائف میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں یو ڈونٹ ڈاج دیم, یو ڈونٹ ڈیسیو دیم, سو وین یو آر کنفرنٹڈ ود سیم کائنڈ آف سچویشن ان دا پروفیشنل لائف, you will obviously adopt the same path and you will obviously react in the same manner. Okay, اس کے اندر دوسری چیز ہے جی utilitarianism and consequentialism. اس کے اندر یہ مل اور بیتھنم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ the greatest amount of good for the greatest amount of people. اب اس کے اندر selflessness جو ہوتی ہے اور اس کے اندر avoid کرنا ہوتا ہے selfishness کو, کہ آپ نے اپنے جو گین ہے اس پہ کام نہیں کرنا بلکہ لوگوں کے بینیفٹ کے لیے زیادہ کام کرنا ہے. اور پھر ایز اے پروفیشنل تو یہ چیز بہت ہی میٹر کرتی ہے. اف یو ریمبر ان دا پریویس لیکچر آئی ٹولڈ یو that when as a IT professional, if you are confronted with such kind of situation, when you have to make such a decision in which you will personally lose something but the customer will gain the ultimate objective or will gain some kind of ultimate profit, so at that time what kind of decision you should take? At that time I told you that according to the code of ethics you have to be honest with them, even if you are getting some kind of loss, or even if your organization is not getting some kind of gain, but the honesty is
the best policy, and honesty has been described as one of the principle in code of ethics. So you have to be honest with the customer. Whatever decision you are making or whatever suggestion you are going to give to that client, the honesty should remain your prime objective. اس کے اندر کچھ اور تھیوریز بھی ہیں جس کے اندر ڈینٹالوجی کی تھیوری ہے اور ڈیوٹی ایتھکس ہے کہ وی ہیو ڈیوٹیز ٹو ادر. سو دیر آر سم کائنڈ آف ریسپانسبلٹیز وچ یو ہیو ٹو ادرز وین یو آر کمیونیکیٹنگ ود دیم. جس طرح کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ مل رہے ہیں تو کون کون سے ایتھیکل ویلیوز ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے, یا دوستوں کے ساتھ ہم نے کس طرح کی بات کرنی, کس طرح کی ٹون رکھنی ہے اور کس حد تک جانا ہے. دیر از آلویز سم کائنڈ آف لمیٹیشن. اوکے, یو ہیو گاٹ ون کلوز فرینڈ whose scope is wider, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں. بٹ دیر آر سم کائنڈ آف acquaintances اور سم فرینڈز فرام ورک جس کے ساتھ آپ لمیٹڈ چیزیں شیئر کرتے ہیں. سملرلی with your family as well, there are some kind of boundaries which are defined. Okay, so and also you have some kind of duties to your circle as well. For example, if you're dealing with your brother, your sister, then you have a duty that you should help them out whenever there is any kind of problem with them. Similarly, when you are dealing with your friend, then you should help them out if they are in some kind of problem or danger. So this is your job, this is your duty towards them, this is your obligation towards them. And never treat another person merely as means, but always as an end in themselves. ٹھیک ہے, کسی کو ایز اے مینز نہ ٹریٹ کریں, یعنی کہ کسی کو فار ایگزامپل جس طرح کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے سیڑھی کے طور پہ استعمال نہ کریں. یہ پروفیشنلزم میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگر ہم اس کو پروفیشنل لائف میں دیکھیں تو بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو کہ آلموسٹ ہر پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لیگ پولنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو یوز کرتے ہیں پروموشن کے لیے. آپ خود سے کوئی کام نہیں کرتے لیکن سارا کام سب آرڈینیٹس کے تھرو کروا کے اور پھر آپ اس کو اپنے کام کے طور پہ شو کر کے پروموشن یا کسی قسم کا مانیٹری بینیفٹ یا بونس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس از یو آر ٹرائنگ دیم ایز اے مینس ٹو گیٹ ٹو سکسیس اور ٹو گیٹ سم کائنڈ آف بینیفٹ فار یور سیلف. سو یو شوڈ نیور ٹریٹ اینی پرسن as a means, rather you should treat them as an end. ٹھیک ہے, وہ اس طرح کہ اگر آپ کو میں اسی مثال میں دوں تو آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو کام اگر دے رہے ہیں تو if some kind of profit is due or some kind of benefit is due, that should go directly to that subordinate, because if he has done everything then he deserves that benefit. Okay, universal moral law بھی یہی ہے بیسیکلی, اور والنٹیری ایکشن. ٹھیک ہے, اور والنٹیری ایکشن بھی اسی کا نام ہے کہ آپ دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے, والنٹیرلی کام کریں. اور دوسرے اگر آپ سبارڈینیٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبارڈینیٹ کی جاب کتنی تھی اور آپ نے اس سے کتنا کام کروایا, اینڈ واٹ واز یور پوزیشن. ٹھیک ہے. سملرلی رائٹ بیسڈ تھیوریز جو دی گئی تھیں لاک اور رالز کی طرف سے کہ کلاسک لبرلزم ہے, ٹھیک ہے, اور لبرٹیرینزم ہے, اور کمیونٹیرینزم ہے, سوشلزم ہے, سوشل ڈیموکریسی ہے. یہ رائٹ بیس تھیوریز جو ہیں ان کے اندر ساری یہ پولیٹیکل تھیوریز ہیں بائی دا وے. ان کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ لبرلزم اور لبرٹیرینزم ہے, ان دونوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لاز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, وہ امپوز نہیں کیے جانے چاہیے, اور لاز جو ہونے چاہیے وہ لوگوں کی طرف سے بنائے جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی, اس تھیوری کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایتھیکل ویلیوز اس طرح کی آتی ہیں کہ حکمران یہ چاہتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں, جو اس پولیٹیکل ویوز کو فالو کرتے ہیں, کہ ان کی طرف سے ویوز اور لاز بننے چاہیے جن کے اوپر وہ اپلائی ہونے. ٹھیک ہے. اس کے اگر اگینسٹ ہم دیکھیں کمیونٹیرینزم ہے, یہ سوشلزم ہے, یہ سوشل ڈیموکریسی ہے, تو اس کے اندر زیادہ تر یہی زور دیا جاتا ہے کہ کمیونٹی کی طرف سے, ٹھیک ہے, لاز بنائے جائیں. خاص کمیونٹی ہونی چاہیے جو کہ لاز کو بنائے.
اب وہ خاص کمیونٹی لاز بنائے اور باقی وہ میجورٹی کے اوپر اپلائی ہو. اب یہ دو ڈفرنٹ قسم کے ویوز ہیں, تو ان کے اپنے پلسز اور نیگیٹو پوائنٹس ہیں, اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, ویکنیسز اور اسٹرینگس ہیں, کہ کیا قانون جو ہے وہ گورنمنٹ یا ایک خاص کمیونٹی کی طرف سے بننے چاہیے, یا پھر جو سوسائٹی ہے اس کی طرف سے بننے چاہیے, اور میجورٹی کی طرف بننے چاہیے کیونکہ انہی کے اوپر وہ اپلائی ہونے ہیں, تو کیا ان کی طرف سے بننے چاہیے. تو یہ بھی مورل ایتھیکل ویلیوز کے اندر شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ایگزامپلز آف ایشوز ان دا سوشل میڈیا. اب اگر ہم سوشل میڈیا پہ اب آ جاتے ہیں, یہ تو ہم نے کچھ تھیوریز دیکھی تھی. سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھیں گے کہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پراپرٹی کی پروٹیکشن کیا ہوتی ہے, ٹیچنگ کی پروٹیکشن کیا ہوتی ہے, یا ٹیچنگ کی ڈیلنگ کیسے ہوتی ہے سوشل میڈیا میں, اور فرینڈشپ کے اندر کون کون سے ایشوز آتے ہیں, اور اسی طرح کے کچھ ریلیٹڈ ایشوز بھی ہم دیکھیں گے جو کہ سوشل میڈیا میں آتے ہیں, ایتھیکل ایشوز. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارے نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے. اس کے اندر ہم ان ایشوز کی نہ صرف ڈسکرپشن دیکھیں گے بلکہ ان ایشوز میں کچھ ایگزامپلز بھی دیکھیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ کیا کون کون سے پرابلم ایتھیکل ہیں وہ ان ایریاز میں آ سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ دے آر امپورٹنٹ وین یو لک ایٹ in the perspective of social media usage, and what kind of different challenges and new challenges which are arising with the introduction of new technologies and especially in these areas. تو ہم یہ نیکسٹ لیکچر میں ان سب ٹاپکس کو ٹچ کریں گے. تو آج کے لیکچر کو میں اگر ریکیپ کروں تو ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں, اور ایتھکس کا ہم نے ریویژن کیا, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایتھکس سوشل میڈیا کے اندر کیوں امپورٹنٹ ہے اور سوشل میڈیا میں ان کی ضرورت کیسے ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ود دی انٹروڈکشن آف نیو کائنڈ آف ٹیکنالوجیز اسپیشلی ان ICT فیلڈ, what kind of new challenges which are arising and how you can deal with them. And then we also looked at some theories which could be applicable to these ethical values which we are going to devise. تو اب نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ان ایریاز کو ٹچ کریں گے کہ ان ایریاز کے اندر کون سے ایشوز ہیں جو کہ آ سکتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں ان ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ بات شروع کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.